वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए इस्लाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में सियाहों की दिलचस्पी बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान सियाहों के लिए बेशुमार सियाहती मकामात के साथ बेमिसाल मुल्क है। कुदरत ने हमारे मुल्क को कुदरती वसाइल से मालामाल किया हुआ है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आज रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम तकरीब में शिरकत करेंगे। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का मंसूबा है, जिससे कसीर जहती फ़वाइद हासिल होंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस समाअत जज हुमायूं दिलावर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के हतमी दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील और केस की दूसरी अदालत मुंतकली की दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की 8 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की थी। पुलिस एहलकारों और अफसरान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों पर कौम को फ़ख्र है। ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कौम अपने इन मोहसिनों की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। तलबा की वफ़ का जिना हाउस का दौरा। वफ़ में लाहौर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी शामिल थे। तलबा की 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत। 9 मई ये कौमी सानहा है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वफ़द का मुतालबा। कश्मीरी 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के खिलाफ कल यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। मुतनाज़ इक़दामात के बाद मकबूजा खित्ता दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है। दुनिया भर में मुक़ीम जम्मू और कश्मीर के अवाम इस गासिबाना इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। ज़्यादती की मुतासरा कश्मीर ख़वातीन 75 सालों से इंसाफ की मुंतज़िर। 1989 से 2020 तक 11,224 कश्मीरी ख़वातीन भारतीय फ़ौज के हाथों जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई। भारतीय अफ़वाज बिला खौफ व ख़तर जिनसी ज़्यादती के जराइम में मुलव्वस हैं। 75 साल गुजरने के बावजूद ज़्यादती में मुलव्वस किसी किरदार को सज़ा नहीं दी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में भारतीय अदालतें भी कठपुतली बन गईं। अदालती हुक्म पर बनारस की मारूफ और तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद का मुतनाज़ा साइंसी सर्वे शुरू करा दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मिथरा की ईदगाह, कुतुब मीनार, ताजमहल और बहुत सी दीगर मुस्लिम इमारतों, इबादतगाहों और मकबरों पर हिंदुओं के दावों का कानूनी रास्ता हमवार हो जाएगा। जापान के जुनूबी जजीरे ओकिनावा में समंदरी तूफान, 2 अफराद हलाक, 61 जख्मी, 50,000 घरों की बिजली मुनक़ते। समुद्री तूफान आइंदा हफ्ते जापान के शिमाल में जापान के मरकजी जज़ायर की जानिब बढ़ना शुरू कर देगा। नॉर्वे फुटबॉल कप, पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की इवेंट में फतूहात का सिलसिला जारी। नॉकआउट राउंड में भी दूसरा मैच जीत लिया। नॉर्वे के क्लब थर्सेल को 4 गोल से शिकस्त दी। हरीफ टीम कोई गोल न कर सकी। पवे स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला मुकम्मल। इवेंट में आज आराम का दिन। प्री क्वार्टर फाइनल्स कल से खेले जाएंगे। 2 मरतबा की चैंपियन जर्मन टीम पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में जगह ना बना सकी। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कछुए और खरगोश की दौड़ की तारीखी अफसानवी कहानी मौजूदा दौर में भी। चीन में दौड़ के बैनुल-अक़वामी मुकाबले में सोमालियन खिलाड़ी की कछुए की रफ्तार से दौड़ने की वीडियो वायरल। नासरा अबूकार ने
क्यूबा में माहौल दोस्त आगाही के लिए नई तर्ज की बाइक्स मुतारिफ करा दी गईं। क्लासिक कारों ने फराटे भरती मोटर बाइक्स और मुतअद्दिद टुक टुक रिक्शों के दरमियान अब अनोखी और नई तर्ज की साइकिलें भी चलती नजर आएंगी। बाम्बू बाइक्स हवाना की एक मकामी वर्कशॉप में बनाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं सदफ अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुदरत ने पाकिस्तान को मशहूर कुन मकामात और दिलकश नज़ारों से नवाजा है। ज़रूरी है कि सियाहत के शोबे को तरक्की दी जाए और अपनी तहजीब, सकाफत और तमद्दुन से दुनिया को रोशनास कराया जाए। इस्लामाबाद में सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि वो ऐसे तमाम मुल्कों के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करें जिनका सियाहत के शोबे में एक मकाम है। उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे को तरक्की देकर रोज़गार के नए मौक़े और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इफ्तिताह किया। सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सियाहत के लिहाज से पाकिस्तान को पहचान को मुनफरिद और दुनिया भर से सियाहों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का आज रावलपिंडी में इफ्तिताह हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तक़रीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आला सिविल और मिलिट्री हुकाम भी तक़रीब में शिरकत करेंगे। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एक कौमी और स्ट्रेटिजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर जो मुल्क के लिए कसीर जहती फ़वाइद हासिल करेगा। मनसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा और नौजवानों और आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री, एकेडेमिया लिंकेज कायम करेगा। ये मनसूबा एविएशन, स्पेस और साइबर के मैदानों में डिज़ाइन, तहकीक, तरक्की और इख्तरा को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी अनासर का एकोसिस्टम फराहम करेगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अंतक काविशों और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ताउन से ये मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है। माशी इस्तेहकाम के लिए इनकलाबी इक़दामात करना होंगे। अरकान पार्लियामेंट के एहसास में दिए गए इशाइये से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की का सफ़र नामुमकिन है। फैसला करना होगा कि कशकोल के साथ ज़िंदगी गुजारनी है या अपने पाँव पर खड़ा होना है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतहाई मुश्किल हालात में मुल्क की बागदौड़ संभाली। गुज़िश्ता हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात और पॉलिसियों के बाइस मुल्क की मईशत की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक थी। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी जमातों ने रियासत के लिए सियासत की परवाह न की। मुल्क की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मखलूत हुकूमत के ज़ुमान आपने हमारे साथियों ने हिम्मत नहीं हारी और हम सफ़र पर चल पड़े। सैलाब आया, उस तारीख का सबसे बड़ा तूफान महंगाई का, फिर IMF का हमें बेपनाह एक चैलेंज था। इज्तिमाई काविशों से ये मामला IMF को हो गया। इन तमाम ज़ुमा के सर पर अल्लाह ताला ने हुमा बिठाई। आज हमें फ़ैसला ये करना है कि कशकोल के ज़रिए ज़िंदगी बाकी अयाम गुजारने या कशकोल तोड़कर चीन, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर हम सरमायाकारी लेके आएँ और यहाँ पर मुल्क की तकदीर बदल दे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 माह की शबाना रोज मेहनत और अवामी फलाह के जज्बे से सरशार होकर हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खुशहाली का इनकलाब लाना है तो हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। खुद इनहसारी की मंजिल मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। डिफॉल्ट का खतरा दफन हो गया। अब इंशाअल्लाह हमें इस मईशत को ठीक करने के लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ बड़े अदब और इनकसारी के साथ हमें इनकलाबी इसमें सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। अगर ये हम फैसला कर लेंगे कि हमने इस मुल्क के करोड़ों जो गरीब बच्चे और बच्चियाँ हैं
ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، ان کے علاج کا انتظام کرنا ہے، اور ان کو ہم نے باعزت باوقار روزگار دلوانا ہے، اور جن کے ذریعے پاکستان نے ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کرنی ہے، تو یہی راستہ ہے۔ دنیا میں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا، اس کی مہربانی اور محنت اور مشقت، یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، گلگت ہے یا بلتستان، مل کر ایک کنبے اور خاندان کی طرح ہمیں شبانہ روز محنت کرنی ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ معاشی اہداف کے حصول کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں خارجہ محاذ پر بھی پاکستان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا اور دوست ممالک کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا گیا جو قابل ندامت ہے۔ خارجی محاذ پر وہ تباہی کی عمران نیازی کی حکومت نے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک انتہائی شرمناک طریقے سے چین کے بارے میں الزامات لگائے گئے۔ اس چین کے اوپر آپ الزام تراشی کے نشتر آپ دن رات ان کے اوپر برسا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم، زیادتی، پاکستان کے ساتھ دشمنی کی مثال میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ 72 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم محنتی اور بہادر ہے۔ صحیح سمت کا تعین، صبر و تحمل اور برداشت کا راستہ اپنا کر ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر بنایا جا سکتا ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اجلاس کی کارروائی کی تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندہ مریم ملک سے۔ مریم ملک، آگاہ کیجیے گا، سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے، کیا احوال ہے آج کے اجلاس کی کارروائی کا؟ جی بالکل، سینٹ اجلاس جو ہے وہ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے ایک بل پیش کیا گیا تھا وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق کی جانب سے۔ تبدیلی پاکستان بین الاقوامی ایئر لائن کارپوریشن ترمیمی بل جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق نے پیش کیا ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ اگر پی آئی اے کو اس حال میں چھوڑا گیا تو قرضے جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ اس وقت بھی 742 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ حالت یہ ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ پی آئی اے کی بہتری کے لیے کوئی نیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنانا پڑے گا۔ پچھلے وزیر کے بیان کی وجہ سے 71 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ نقصان ہوا ہے۔ ملازمین کو جاب سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی ہے، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا، جس پر یہ جو ہے یہ بل پیش کیا گیا تھا۔ تاہم یہ بل جو ہے اب کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، کمیٹی کے سپورٹ کر دیا گیا ہے۔ سینٹ اجلاس میں جو ہے وہ سینیٹر اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے باجوڑ جو دھماکہ ہوا تھا اس معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے اس معاملے پر گفتگو شنید ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر جو جام بحق ہوئے تھے ان کو 20-20 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور جو شدید زخمیوں کو جو ہے 7 لاکھ روپے ہیں وہ دیے جائیں گے، اور معمولی جو زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایچ ایس سی کی ترمیمی بل رپورٹ بھی پیش کرنے کا جو معاملہ تھا وہ بھی زیر بحث آیا تھا۔ چیئرمین کی کمیٹی ہے سینیٹر عرفان صدیقی نے رپورٹ پیش کرنے سے معذرت کر لی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس بل میں بھی کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، کچھ غلطیاں ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اسی پر ہی سینیٹر جو رضا ربانی ہے وہ بھی ان کا یہ کہنا تھا، ظاہر خیال کرتے ان کا کہنا تھا کہ اندھی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ کل میری ترامیم وزارت ایچ ایس سی کے پاس گئی تھی، اس معاملے کو اگر تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں، جس پر چیئرمین سینٹ نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ تاہم یہ معاملہ جو ہے ابھی جو ایچ ایس سی میں ترامیم ہے اس سے متعلق جو معاملہ ہے وہ اتوار تک ڈیلے کر دیا گیا ہے، اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ جو اجلاس ہے وہ اب جاری ہے۔ جی بہت شکریہ مریم ملک، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل روکنے سے متعلق چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست نمٹا دی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر معاملہ نمٹا دیا۔ مزید بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں موجود پی ٹی وی کے نمائندے اعجاز حسین سے۔ جی اعجاز، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، خواجہ حارث ہیں جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ اس مرحلے پر
جو ہے وہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں چاہتے، کیونکہ معاملہ تاحال جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، زیر التوا ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل 4 درخواستوں کی سماعت کی، جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی تھی، جس میں یہ درخواست جو ہے یہ بھی شامل تھی، جس میں جو ٹرائل کورٹ کے جج کی سے کیس کسی دوسرے جج کو منتقل کرنے کے حوالے سے تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج متوقع ہے کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، کیونکہ کل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تو آج جب فیصلہ محفوظ کیا جو سنا دیا جائے گا، تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے میں قانون سے ہٹ کر پہلے ہی جو ہے وہ زیادہ ریلیف دیا جا چکا ہے، اور یہ بھی انہوں نے توقع کی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور عدالت نے جو فریقین کی رضامندی کے بعد درخواستیں جو ہیں، یہ جو درخواست تھی یہ نپٹا دی، گو کہ جو عدالت کو یہ بھی کہا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے کہ درخواست جو ہے خارج کر دی جائے، لیکن عدالت نے معاملہ نپٹا دیا، کیونکہ خواجہ حارث جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل تھے، انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی، اور اس کے بعد اب یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جب آج فیصلہ سنائے گی، اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کو کوئی بھی فریق جس کے خلاف وہ فیصلہ ہوگا یا جس سے وہ متاثر ہو رہا ہوگا، وہ جو ہے اس کو چیلنج کر سکے گا سپریم کورٹ میں۔ جی بہت شکریہ اعجاز حسین آپ کا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے۔ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے، کیس کی منتقلی اور ملزم کا حق دفاع بحال کیے جانے سمیت چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 مختلف درخواستیں، اور ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہے، جو آج سنا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس کے عامر فاروق نے گزشتہ روز دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ آج سنایا جانا ہے۔ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے، کیس کی منتقلی اور ملزم کا حق دفاع بحال کیے جانے سمیت چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 مختلف درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا محفوظ فیصلہ آج سنا رہی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس کے عامر فاروق نے گزشتہ روز دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو کہ آج سنایا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے، کیس کی منتقلی اور ملزم کا حق دفاع بحال کیے جانے سمیت چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 مختلف درخواستیں تھیں، جو کہ ان کی جانب سے دائر کی گئی تھیں، اور ان درخواستوں پر سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ آج اپنا محفوظ فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس فیصلے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے گزشتہ روز دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مزید تفصیل کے لیے ہم نے رابطہ کی ہفتے نمائندے بلال شیخ سے۔ بلال شیخ، آگاہ کیجیے گا، توشہ خانہ کیس اہم کیس ہے یہ، اور آج اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا محفوظ فیصلہ سنا رہی ہے۔ پروسیڈنگز کیا تھیں اس کیس کی؟ جی، کل جس طرح آپ کے لمحہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں، انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو 8 مختلف درخواستیں ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، ان کی سماعت کی تھی، اور ان میں ایک درخواست جو بنیادی درخواست ہے وہ جو کریمنل ریویژن کی ہے، جس میں توشہ خانہ کیس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اس کو صحیح طریقے سے دائر نہیں کیا گیا، اور یہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی مجاز نہیں ہے سننے کی، تو اس مینٹینیبلٹی کے حوالے سے ایک درخواست، جبکہ اس کے علاوہ ایک ٹرائل کورٹ سے دوسری عدالت میں منتقل کرنے کے حوالے سے ہے، اور ایک درخواست جو ہے وہ جو 4 گواہان ہیں جو ان کے اس کے حوالے سے ہے، جس کو مسترد کر دیا تھا، اور اس عدالت نے ٹرائل کورٹ کی اس کے خلاف درخواست ہے۔ تو اس طرح 8 کل درخواستیں ہیں جن پر عدالت نے گزشتہ روز سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ تحریر کیا جا چکا ہے، اور اس سے اس کی فائنل جو ہے وہ اس پہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے، اور شاید کچھ دیر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، وہ اس پہ اپنا جو ہے آرڈر جاری کریں گے ان 8 درخواستوں میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے۔ جی شکریہ بلال شیخ آپ کا ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے مہلت کی استدعا کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل علی گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، موقف اختیار کیا کہ کچھ ریکارڈ ہمارے پاس نہیں، اگر وہ مل جائے تو ہم بحث کر سکیں گے، ہمیں 3 سے 4 دن کی مہلت دی جائے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے مطلوبہ دستاویزات چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی۔
آج پاکستان کی سیاست کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب دن ہے کہ جو سائیکل پہ ایک ڈائری پکڑا وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا تھا اس کے ٹیکس ریٹرن میں 4 بکریاں بھی تھی، یہ بات ہمیں معلوم نہ تھی، اور یہ 4 بکریاں ہر سال ڈکلیئر ہوتی ہیں، نہ یہ بوڑھی ہوتی ہیں نہ یہ مرتی ہیں، یہ کوئی طلسمی بکریاں ہیں جو ٹیکس ریٹرنز کے اندر گوشواروں میں ہر سال ڈکلیئر ہو رہی ہیں۔ اب ڈائری پکڑا وہ شخص جس نے سائیکل پہ دفتر جانا تھا اور ریاست مدینہ بنانی تھی، آج وہ چھپا بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیے اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی تو عدالت میں کیا جواب جمع کرائے، کیونکہ جواب ہے نہیں، چوری ہوئی ہے، چوری پکڑی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ ہر کورٹ میں 4 درخواستیں ڈال رہے ہیں احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے، اور اس بات سے بچنے کے لیے کہ توشہ خانہ کے تحائف کا جواب نہ دینا پڑے۔ اپنے گوشواروں میں 1 تولہ سونا ڈکلیئر نہیں کیا۔ ایک اور مزے کا خیز بات جو ان کی ٹیکس ریٹرنز میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 گھر ہیں اور فرنیچر 5 لاکھ کا ہے۔ مجھے کوئی پاکستان کا گھر بتا دیں، اور جو ان کے گھر کی تصویریں آتی ہیں وہ شہانہ فرنیچر، بڑا اعلیٰ معیار کا فرنیچر جس پر بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں۔ ایک کمرے کا فرنیچر 15 سے 20 لاکھ کا ہوگا، 3 گھروں کا فرنیچر 5 لاکھ کا ڈکلیئر کیا ہے۔ یا تو یہ خود بے وقوف ہیں یا یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ آپ نے 4 بکریاں بھی ڈکلیئر کر دی اور آپ نے 4 بکریوں کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ کا فرنیچر بھی ڈکلیئر کر دیا، مگر وہ جو تحفے لیے تھے کروڑوں روپے کے، جس کو ڈکلیئر 8 کروڑ 50 لاکھ کا کیا، تو وہ تحفے آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے؟ اور جو اپنی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں تحفے ڈکلیئر نہیں ہوئے، ان تحفوں کو آپ نے بعد میں آفٹر تھاٹ کے طور پہ آپ نے ان کو اپنی ٹیکس ریٹرنز میں 2020-21 میں ڈکلیئر کر دیا۔ تو قانون تو یہ کہتا تھا کہ آپ نے توشہ خانہ سے بے شک 3000 روپے کا ٹی سیٹ ہی کیوں نہ لیا ہو، اور وہ آپ نے لیا ہے، وہ بھی لیا ہے، 3000 کا ٹی سیٹ بھی شامل ہے۔ اتنے ہوش ربا انکشافات ہو رہے ہیں کہ ڈیکوریشن پیسز سے لے کے چائے کی پیالیوں سے لے کے کروڑوں روپے کی گھڑیوں، ہیرے جواہرات تک کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی۔ اور اب جب آپ نے یہ چیزیں لی، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، مگر 4 بکریاں آپ کو یاد رہیں۔ میاں نواز شریف کا وقت یاد کیجئے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا تھا، اور اسی پوڈیم پہ ٹام، ڈک، ہیری، سارے آپ کی پارٹی کے A to Z یہاں پہ لائنیں لگی ہوتی تھی، گلا پھاڑ پھاڑ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے۔ تب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے، اور آپ جو تحائف لے رہے ہیں کروڑوں روپے کے، ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کر رہے کیونکہ چوری شدہ ہیں، ان کو ڈکلیئر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بلیک مارکیٹ میں بیچے ہیں، مہنگے داموں بیچے ہیں اور اکاؤنٹ میں کم پیسے شو کیے ہیں۔ جو پیسے آپ کھا گئے ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ یعنی 4 بکریوں کا حساب تو آپ دے رہے ہیں، ہر سال 4 بکریاں، ہر سال 4 بکریاں، اور 1 تولہ سونا نہیں، 1 تولہ زیور نہیں، کسی قسم کا زیور یا گھڑی آپ ڈکلیئر نہیں کر رہے۔ تو کیا یہ اندھیر نگری چوپٹ راج تھا یا ڈاکو راج تھا کہ جس میں آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ کسی قسم کے تحفے کو ڈکلیئر کیا جائے؟
اور یہ قانون کی خلاف ورزی جو آپ نے کی ہے، آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ سے کبھی اس کی باز پرس نہیں کی جائے گی؟ آپ سے کبھی اس بات کا جواب نہیں لیا جائے گا؟ اور یہ بار بار سپریم کورٹ میں آنا، بار بار ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا، بار بار ٹیکنیکلٹی پہ کھیلنا، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنا دفاع کیسے کریں گے۔ آج نیازی صاحب کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، اور اسلام آباد میں آتے اور عدالت میں پیش ہوتے۔ صبح سے ان کے وکیل بھی بھاگے ہوئے ہیں، یہ خود بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور اس کیس کا جواب دینے سے قاصر ہیں کیونکہ چوری ثابت شدہ ہے۔ اب صبح جو ان کے وکیل نے، پینجوتھا صاحب نے جو اناؤنس کیا، وہ یہ کیا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے۔ آپ ضرور جائیے، مگر توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہے، فیصلے کے قریب قریب ہے، اور آپ کے پاس جواب ہے کوئی نہیں، تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ نے یہ تحفے بیچے تھے، یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے اعتراف جرم کیا ہے۔ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا اور میں نے کوئی توشہ خانہ سے تحائف لیے ہوتے تو میں سب سے پہلے گواہ کے طور پہ اس شخص کو بلاتا جس کو میں نے وہ تحفے بیچے تھے، اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے کہ یہ محمد اسلم نامی آدمی ہے، اس کو میں نے تحفے بیچے تھے۔ بھائی محمد اسلم، تم بتاؤ کہ جب میں نے تحفہ بیچا تھا تو تم نے کتنے میں خریدا تھا، اور میں نے تمہارے سے جو رقم لی تھی کیا کیش کی صورت میں لی تھی، یا اکاؤنٹ کی صورت میں لی تھی، یا ڈرافٹ کی صورت میں لی تھی، یا چیک کی صورت میں لی تھی؟ کم از کم اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ گواہوں کی فہرست میں آپ غیر متعلقہ نام ڈالیں، بنتا تو یہ تھا کہ آپ اس توشہ خانہ کے تحائف کا جو خریدار ہے اس کو کٹہرے میں لاتے، اس کو کٹہرے میں لا کے اس سے کہلواتے یا اسے کہتے کہ بتاؤ تم نے کتنے میں یہ تحفے خریدے ہیں، کس تاریخ کو خریدے ہیں۔ مگر کیونکہ آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس میں نیازی کو پتہ لگ چکا ہے کہ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے چھپ کے بیٹھا ہے کیونکہ وہ بزدل بھی ہے، منافق بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی، اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ عدالتوں میں کیوں نہیں آ رہا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لیا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس خریدار کو لاتے کٹہرے میں بطور گواہ کہ جی یہ خریدار ہے، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے جو میں نے اس کو دی یہ گھڑی خریدنے کے لیے، یہ تحفے خریدنے کے لیے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے ڈکلیئر نہیں کیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ طریقہ تھا، بڑکے مارنا، دو جھنڈے لگا کے ریاست مدینہ کی باتیں کرنا، دین کے حوالے دینا، اسلام کے حوالے دینا، اور کرتوت ایسے ہیں کہ 4 بکریاں، 1 تولہ سونا نہیں اور 5 لاکھ کا فرنیچر۔ یہ دنیا کا واحد ٹھگ اور نوسر باز ہے جس کی ریٹرن ایسی نکلی ہے۔ پاکستان کے کسی حکمران کی ایسی ریٹرن نہیں ہے۔ اس پہ چوری کے دھبے ہیں، اس پہ حرام کی کمائی کے دھبے ہیں، اور اس پہ فراڈ کے دھبے ہیں۔ ہر اس شخص پہ یہ تعصب کا الزام عائد کریں گے جو حق سچ کی بات کرے گا۔ دلاور صاحب نے ان کو کیا کہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے آ کے اپنی صفائی پیش کرو، 4 دن سے بیچارہ انتظار کر رہا ہے۔ کوئی اور جج ہوتا تو اب تک کنٹیمپٹ لگا کے اس کو اندر کر چکا ہوتا۔ وہ تو بار بار بلا رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، اب کیونکہ جواب نہیں ہے تو اس لیے جج برا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے نا، میں بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ میں منہ نہیں دھویا ٹینکی میں پانی نہیں تھا، تو اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ لیکن ایک بہترین وکیل کے لیے یہ ضروری ہے
کہ وہ اپنے گھر میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. دنیا کو اپنی بات سنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنی بات مؤثر رنگ میں کر پا رہا ہو, اس کا ٹرسٹ دنیا میں بہتر ہو. انفارچونیٹلی ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جہاں ہم دنیا کے سامنے سوالی بنے کھڑے ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے موقف کے اوپر بھی دنیا کا جو ہے رسپانس آتا ہے. جب بھی یہ بات کہی جائے جو کہ اپنی جگہ درست ہے, اگر کہہ دیا جائے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک, بڑی اکانومی ہے اور دنیا اس کے ساتھ اور طرح انٹریکٹ کرتی ہے, تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے آگے مغلوب ہو گئے ہیں, اس سے مروب ہو گئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ درست بات ہے کہ ہندوستان ایک بڑی اکانومی ہے, ایک بڑا ملک ہے, ایک بڑی فوج ہے, اور آج دنیا میں وہ 5ویں بڑی اکانومی ہے, 4تھی بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے. ان کا سفر اور دنیا کے اقوام جو ہیں جس کو ہم اقوام عالم کا ضمیر کہتے ہیں, میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی. دنیا میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اس وقت دنیا ہندوستان کے موقف کو زیادہ سن رہی ہے. کل بھی ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں پاکستان کا ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کا فیصلہ تھا. وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی. بہت ساری باتیں میڈیا میں رپورٹ ہوئی جو ساری درست نہیں ہیں, اور یہاں وہ موقع نہیں ہے کہ اس کی باتیں کی جائے. لیکن پاکستان کا کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جس میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں ایک اسپیشل کنسرن نہ ہو. تو وہ کنسرن کیوں ہے؟ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا بیسک تنازع ہے کیا؟ بیسک تنازع تو کشمیر ہے. آپ نے درست فرمایا کہ اگر آج ہم پولیٹیکلی اپنا یہ مطالبہ چھوڑ دیں سیلف ڈٹرمنیشن کا, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ جبر, یہ استبداد ختم ہو جاتا ہے. کچھ تھوڑا تھوڑا, مکمل تمثیل تو نہ صحیح, لیکن کچھ تھوڑا تھوڑا یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان اس مسئلے پہ سمجھوتا کر لے تو ہندوستان اور پاکستان کے ڈسپیوٹ باقی تو ختم ہو جاتے ہیں. باقی کوئی ایسے بڑے ڈسپیوٹ نہیں ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکتے. لیکن نہ یہ سمجھوتا ہو سکتا ہے, نہ یہ ایشو اس طرح آسانی سے ریزالو ہوں گے. اور یہ بھی کہا جائے کہ ہمارے مطالبے مان کے کل ہندوستان آسانی سے یہ بات کر لے گا, ایسا نہیں ہے. معزز خواتین و حضرات, ہمیں اپنا مقدمہ اپنی قوم, اپنی نسلوں کے دماغوں میں زندہ رکھنا ہے. بعض اوقات قوموں کی کمزوریاں وقت کے ساتھ ساتھ یہ اونچ نیچ زندگی میں آتی رہتی ہے, افراد کے بھی, قبیلوں کے بھی, قوموں کے بھی. آج ہم ایک مشکل میں ہیں, بلا شبہ ہیں, لیکن ہندوستان اپنے کانفلکٹس اور اس ریجن کے اندر بہت ساری اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اپرچونٹیز ہمارے لیے, اور خاص طور پہ کشمیر کے ان حریت پسندوں, ہمارے بھائی بہنوں کے لیے بہت بڑی انشاءاللہ رائز ہوں گی کہ ہم کشمیر کے مقدمے کو دنیا کا پھر سینٹر سٹیج بنا سکیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا مقدمہ مختلف فورم پہ بھی ریز کرتے رہیں, اس کو دنیا کی نظروں سے محو نہ ہونے دیں ان کی, اور اس کو ڈسٹارٹ بھی نہ ہونے دیں. اور آج کے اس میڈیا کے دور میں ہمیں اپنی نئی نسلوں کو, اپنی نوجوان نسلوں کو یہ بھی سمجھانا ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہے کہ ہمارے اوور دا ایئرز لوکل ایشوز نے اتنا اوور پاور کیا ہے ہماری ڈیبیٹ کو, ہماری ڈسکشن کو, اور اتنا ہمیں کنفیوز کیا ہے کہ ہم اپنے جو انٹرنیشنل, جو ہم اپنی قومی ذمہ داریاں ادروائز ہیں ان سے تھوڑا سا پہلو تہی تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن تھوڑا سا وہ بیک برنر پہ گئے ہیں. ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اپنی یونیورسٹیز کے اندر, اپنے کالجز کے اندر ڈیبیٹس کے ذریعے, میں نے یہ کوشش شروع کی, اس کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش ہے. ہمارے پاس تھوڑی سپیس تھی, تھوڑا وقت تھا, لیکن اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. دنیا کے سامنے یہ مقدمہ درست کہا میری بہن نے, اور پہلے بھی میں نے جب کبھی ان سے سننے کا موقع ملا, بڑا اچھے طریقے سے اپنا یہ مقدمہ ہمیشہ بیان کرتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ دنیا کو تو یاد رکھنا ہی ہے, دکھانا ہی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس ٹو آر اون جنریشنس, تاکہ کل جو ہمارا مقدمہ وہ لڑ رہے ہوں دنیا کے سامنے, کل جو اپرچونٹی آئے تو وہ بہتر طریقے سے اس مقدمے کو لڑ سکے. خواتین و حضرات, جماعتوں, پاکستان کی جماعتوں اور کشمیر کی جماعتوں کے اندر یقیناً جب پاکستان کے اپنے حالات فرض کریں, یہاں پولیٹیکل سٹرگل ہو رہی ہے, یہاں اکانومی کے اپنے ایشوز ہیں, یہاں ہمارے کانفلکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں,
کہ ہم اپنی روزمرہ کی لڑائیوں میں الجھ جاتے ہیں، تو نہ صرف کشمیر کا ایشو، بہت سارے ہمارے اور ایشو جو ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. جو پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، پاکستان میں اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ول بیسیکلی لیڈ ٹو اے بیٹر ڈسپیوٹ ریزولوشن، بیٹر ایڈوکیسی فار کشمیر اینڈ فار پاکستان اوور دا ورلڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس سے میرا تعلق ہے، میں کسی بھی جماعت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں کی بات ہوئی، ساری جماعتیں اس پہ متفق ہیں. بہت ساری جماعتوں کے منشور اپنے اپنے ہیں، لیکن میری جماعت کی بنیاد جو تھی وہ ہی مسئلہ کشمیر کے اوپر تھی، جہاں 3 اور ریزنز. ہماری جماعت جو بنائی گئی تھی تو اس میں جو بنیادی طور پہ ایک ڈاکومنٹ لکھے گئے تھے، تو اس میں ایک ڈاکومنٹ تھا وایا نیو پارٹی، اور اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ پہلے سے موجود جماعتوں کی موجودگی میں ایک نئی جماعت کیوں تشکیل دی جا رہی ہے، یہ کیوں ضرورت ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ بات، جہاں پہ لوگوں کے حقوق کی، پیزنٹس، ورکرز، اسٹوڈنٹس، باقی لوگوں کے لیے ان کے حقوق کی جدوجہد تھی، ایک آئینی پاکستان کی جدوجہد تھی، وہاں بنیاد تھی کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہم نے حتمی کوشش کرنی ہے، اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا سو میری جماعت کی بنیاد یہ رکھی گئی. اور میں آج آپ کے اس فورم پہ کھڑا ہو کے باقی جماعتوں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ اپنی جماعت کے لیے آپ کو ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. آپ کوئی موقع نہیں بتا سکتے جب میری جماعت کی قیادت نے دنیا میں یا پاکستان میں کوئی ڈگنیٹری ان کو ملنے آئی ہو، وہ کسی جگہ پہ گئے ہوں، کسی فورم کے اوپر باتیں ہوئی ہوں اور اس میں کشمیر کا ایشو نہ آیا، کمزور سے ہی، تھوڑا سا ہی، لیکن یہ کبھی نہیں بتا سکیں گے کہ کوئی ایک موقع بھی ایسا آیا ہو. اور اگر کسی اور جماعت کی طرف سے ایسا نہیں ہو پایا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کشمیر کا ایشو ذرا کمزور ہو گیا ہے، نہیں. بعض اوقات چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ الیج اینی پارٹی. ہاں، اس کے اوپر بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. فارن آفس کو بہت بہتر ہمارا مقدمہ لڑنا ہے. ہماری کشمیر کی وزارت، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی میں نے ایک تحرک کیا تھا کہ ہمیں اس وقت تک کشمیر کی وزارت کے بارے میں جنرلی تاثر یہ ہے کہ ہم پورے کشمیر کا ایشو لے کے چلتے ہیں، حالانکہ یہ ہے موسٹلی صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے ساتھ لنک ود دی آزاد کشمیر، جو کہ درست نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کو بیونڈ جانا چاہیے، اور میں نے اس کے لیے کوشش شروع کی تھی. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی، اور یہ فوکسڈ کام ہونا چاہیے. فارن آفس اپنا کام کرے، اور یہاں سے ہم یہ علمی، فکری اور خواتین حضرات، دنیا میں جو بھی ترقیاں ہوئی ہیں، جہاں تک میرا علم ہے، یہ میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے، وہ کامیابیاں جو تحریکوں کی کبھی دنیا میں ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی تحریکوں کی جو ہوئی ہیں، اس کے پیچھے علمی فکری تحریکیں ہوتی ہیں. یہ ایک فکری تحریک ہے، یہ خالی کوئی ہندوؤں، مسلمانوں اور ایک ریجن کا ایشو نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر یہ کوئی ہندو مسلم ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا ڈسپیوٹ ہے. کشمیری قوم میں ہندو بھی ہیں، وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، دیگر مذہب کے ماننے والے بھی ہیں. ہمیں ان سب کی بات کرنی چاہیے. جس طرح پاکستان کے اندر ڈائیورس ویوز ہیں، ہندوستان کے اندر بہت سارے ڈائیورس، ہندوستان کے اندر، ناٹ کشمیر کی بات کروں. سو ہمیں چاہیے دنیا کے سامنے یہ بھی رکھنا کہ یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے. یہ دنیا میں کشمیریوں کا اپنا، پورے کشمیریوں کا ایک ایشو ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. کیونکہ اس کو صرف جب ہندوستان اس کو اس طرح پورٹرے کرتا ہے کہ یہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، جو انتہا پسندی کا ایشو ہے. انتہا پسندی تو ہر جگہ ہے، انتہا پسندی تو ہر ریجن کے اندر ہے. وہ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں یقیناً اس دور میں میڈیا کے اندر بھی، ایکڈیمیا کے اندر بھی، دنیا کے ساتھ بہتر انٹریکشن کے لیے بھی اور کوششیں کرنی چاہیے. میں آپ کے اس تحرک کو بھی، آپ کی اس کوشش کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ میری جماعتی حیثیت میں میری پارٹی یا پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گی. لیکن یہ بات میرا یقین ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان، کشمیر کا بہتر وکیل
اور بہتر دلیل دے سکتا ہے. تبھی ہم کشمیر کا مقدمہ دنیا میں بہتر لڑ سکیں گے. جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے دنیا ہماری بہتر بات سن سکے گی. سو آئیے اس عہد کے ساتھ کہ پاکستان کو استحکام دے تاکہ ہم جلد اس استحکام میں جا کے اپنا کشمیر کا جو ہمارے اوپر قرض بھی ہے، فرض بھی ہے، اس کو نبھانے کے لیے اور بہتر کوششیں کر سکیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دیرینہ تنازع مسئلہ کشمیر ہے. پاکستان مسئلہ کشمیر پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت کے عالمی تعلقات مفادات پر مبنی ہیں. مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارت سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت جاری ہے. اجلاس کی کارروائی کی تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے. اور آج کے اجلاس میں کن امور پر غور کیا جا رہا ہے، کس ایجنڈے کے تحت آج کے اجلاس کی کارروائی چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. آگاہ کر رہے ہیں آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس سے جو اس وقت جاری ہے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں. اور قومی اسمبلی کے آج کے اس اجلاس کی کارروائی کی صدارت کر رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم درانی. اجلاس کی کارروائی کی تفصیل اور احوال سے آگاہ کرتے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ذیشان آگاہ کیجیے گا آج کے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے حوال سے. جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے. اجلاس میں پہلے وقفہ سوالات جب دیا گیا تو اس پہ اراکین قومی اسمبلی جو ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے باجوڑ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. جبکہ وقفہ سوالات کے دوران مختلف جو اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے سوالات رکھے گئے تھے ان کے جوابات بھی لیے گئے ہیں. اور اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وقفہ سوالات کے بعد اب کچھ بلز بھی ہیں، قانون سازی ان پہ ہونی ہے، وہ پیش کیے جائیں گے جس کے بعد ان بلوں کی منظوری دی جائے گی. اس وقت اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں جاری ہے. بہت شکریہ ذیشان آپ کا ہمیں تفصیلاً کارروائی کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. کیس کی سماعت کچھ ہی دیر بعد دوبارہ شروع ہوگی. اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس کا احوال. اس کیس میں نئے انکشافات ہو رہے ہیں. اسی کیس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور جو ٹیکس ریٹرنز جمع کروائی گئی ہیں وہ مس ڈیکلریشنز ہیں اور حقائق کو چھپایا جا رہا ہے. اور ان ٹیکس ریٹرن میں جو عدالت میں احوال دیا گیا ہے ان میں 4 بکریاں ہیں، 3 شاہانہ گھر میں صرف 5 لاکھ کا فرنیچر ڈکلیئر کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ گولڈ کے سلسلے میں کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کی گئی. حقائق کو چھپانے کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکیل عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں اور کیس کا سامنا نہیں کر رہے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس کی سماعت کچھ ہی دیر بعد دوبارہ شروع ہوگی اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے. اور ناظرین، طلبہ اور اساتذہ کے وفد نے لاہور میں تباہال جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور شرپسندوں کی طرف سے اسے نقصان پہنچانے پر شدید دکھ کا اظہار کیا. اسی بارے میں مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہی ہیں فرحانہ خان. لاہور سمیت خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کی. انہوں نے منظم سازش کے تحت ہونے والی تباہ کاری کو شرمناک قرار دیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا. جو بھی 9 مئی کو ہوا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی اس قسم کا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. پولیٹیکل آپ کی رائے جو ہے وہ الگ ہر کسی کی ہو سکتی ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی سرکاری بلڈنگ یا کسی اپنی جو ہمارے قومی اثاثے ہیں ہم ان کو نقصان پہنچائیں. گھر کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ڈیفرنٹ اوپینین ہو سکتے ہیں، ڈیفرنٹ پولیٹیکل آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے بھی گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں
और बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाएं, लोगों को भी नुकसान पहुंचाएं। जिस तरह ये चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं, इन सबको देखकर एक तकलीफ़ होती है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने ये क्या कर दिया जो हमारा कौमी असासा था, और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी जिनको हम लोगों ने ही बर्बाद करके रख दिया है। वफ्द ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की जामिन है और पूरी कौम उनके साथ है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका। तू आज़ाद है तो हम सब आज़ाद हैं। तेरी आज़ादी में ही हमारी बका है। इसलिए तो हमने कसम खाई है हर मुश्किल में, आसानी में, इस पाक चमन की निगहबानी में एक लम्हे के लिए न पीछे हटेंगे, अपने फर्ज को समझेंगे इबादत, दिलो जान से करेंगे इस आज़ादी की हिफाजत। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। नाज़रीन, कौमी परचम की अहमियत और इसके तक़द्दुस के हवाले से देखते हैं लाहौर से वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट। किसी भी मुल्क का परचम महज कपड़े का टुकड़ा ही नहीं होता, बल्कि ये कौम की इज्जत वक़ार, अज़मत और आज़ादी का निशान भी होता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की मंजूरी 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली के इजलास में दी गई, जिसकी सदारत खुद बाने पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। पाकिस्तान के कौमी परचम पर चांद का निशान मुमलिकत खुदादाद की अजमत की अलामत है, जबकि 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान को जाहिर करता है। उस मुल्क की अक़दार और रिवायात का वो पासदार है, और ये पैगाम दिया जा रहा है कि यहाँ पर बिला इम्तियाज़ सबके हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। जश्न आज़ादी के मौके पर सब्ज रंग के अलावा दूसरे रंगों में भी कौमी झंडियाँ तैयार करके मुख्तलिफ मकामात पर आवेज़ा की जाती हैं, जो कतन दुरुस्त नहीं। यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान घरों और बाजारों को कौमी परचम और झंडियों से सजा तो लिया जाता है, मगर अक्सर तकरीबात खत्म होने के बाद उनको हिफाजत से उतारा नहीं जाता। हमारा कौमी परचम हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी और उमंगों का अलम बरदार है। कौमी जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, खित्ता पोठोहार, शिमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम डेरा गाजी खान में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दालबंदीन की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में 44, सिब्बी 43, तुरबत और दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।